अमीना थॉमस जनूबी भारत के एक ईसाई पादरी की बेटी हैं। वो ख़ुद भी एक सरगर्म ईसाई मुबल्लगा और हेल्थ केयर क्रिश्चियन फेलोशिप की मेंबर थीं। अल्लाह ने इन पर करम फरमाया और उन्होंने वसी मताले और तवील गौर खोज के बाद फरवरी 2001 में इस्लाम कबूल कर लिया। इनकी ये फ़िक्र अंगेज़ और रूह परवर दास्तान सुनने के लिए आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम मुसलमान क्यों हुए, इस सिलसिले की आज की शख्सियत का तारफ़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की शख्सियत का तल्लुक़ भारत से है। नाम इनका अमीना थॉमस है। तो बिला तख़ीर उनकी दास्तान शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मैं जनूबी भारत के एक प्रोटेस्टेंट ईसाई घराने में पैदा हुई और परवान चढ़ी। मेरा बाप शुरू में एक रोमन कैथोलिक ईसाई था। बाइबल की तालीमात की रोशनी में उन्होंने रोमन कैथोलिक अकायद का जायज़ा लिया और महसूस किया कि रोमन कैथोलिक ना सिर्फ मूर्तियों की परस्तश करते हैं बल्कि अपने बुज़ुर्गों, मुक़द्दस हस्तियों मसलन पादरी और बिशप वगैरह को मुश्किल कुशा समझकर इनसे मदद के तलबगार होते हैं। बाइबल की तालीमात रोमन कैथोलिक अकायद की नफ़ी करती थीं, इसलिए वो प्रोटेस्टेंट बन गए और वो एक मकामी चर्च में फुल टाइम मसीही मुबल्लग मुकर्रर कर दिए गए। मैं ख़ुद भी एक मुतहर्रिक और खुदा परस्त ईसाई थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। महज इत्तफाक से मुसलमान नहीं बनी, बल्कि खूब सोच समझ कर मैंने इस्लाम का इंतखाब किया है। रब्बे कायनात जिसने सही रास्ते यानी इस्लाम की तरफ मेरी रहनुमाई की, इसका मैं जिस कदर भी शुक्र अदा करूँ कम है। मेरा कबूल इस्लाम मुख्तलिफ मज़ाहब के तकाबली मुताले का नतीजा है। तकाबली मुताले ने मेरे जहन को कायल किया कि इस्लाम ही एक सच्चा मजहब और अल्लाह ताला का आखिरी दीन है। तकाबली मुताले से मैं इस नतीजे पर पहुँची कि रब्बे कायनात और रब्बे वाहद अल्लाह ताला पर ईमान रखने का तकाजा है कि मैं इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन जाऊँ, अगरचे मुझे इसके लिए समाजी ज़िंदगी में कितने ही मसाइल का सामना क्यों ना करना पड़े। मैं एक सरगर्म ईसाई मुबल्लगा और हेल्थ केयर क्रिश्चियन फेलोशिप की मेंबर थी। यह तंजीम मेडिकल फील्ड स्टाफ के इन अफराद पर मुश्तमिल थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ईसाइयत के फ़रोग के लिए वक्फ कर रखी थी। इनकी ज़िंदगी का मकसद गैर ईसाइयों में ईसाई तालीमात फैलाना और इन्हें ईसाई बनाना था। बतौर ईसाई मैं सोचती थी कि यीशु की रज़ा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि ईसाइयत की तबलीग को मैं अपने लिए फ़र्ज़ ऐन समझूं। लेकिन बचपन ही से मेरे जहन में ईसाई अकायद बिलखुसूस अक़ीदा तस्लीस, यीशु की मौत और इनका दोबारा ज़िंदा होना के बारे में कई सवाल जवाब तलब थे। बतौर ईसाई मुझसे ये तवक्को की जाती थी कि ईसाई पादरियों ने मुझे जो कुछ पढ़ाया है बिलखुसूस अहदनामा जदीद की तालीमात पर मैं अंधा ईमान रखूँ। लेकिन बाइबल ने मुझे शक में मुब्तला कर दिया कि आया ये अल्लाह ताला का कलाम है भी कि नहीं, क्योंकि इसकी तालीमात एक दूसरे से मुतज़ाद हैं। अहदनामा जदीद की तालीमात अहदनामा कदीम की तालीमात के मुतज़ाद हैं। सेंट पाल की तालीमात के ईसाइयत आज जिनकी पैरोकार है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों की तालीमात के मुतज़ाद हैं। अल्लाह का सच्चा कलाम कौन सा है, अहदनामा जदीद या अहदनामा कदीम? इस बारे में मैं अबहाम का शिकार थी। अगर दोनों अल्लाह के सच्चे कलाम हैं तो ईसाई अहदनामा कदीम के कवानीन और क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी क्यों नहीं करते? हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुद अहदनामा कदीम की तालीमात के पाबंद थे। अक़ीदा तस्लीस के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक खुदा में तीन में से एक हैं। अगर वाकई ऐसा है तो फिर इन्हें तमाम दुनिया के गुनाहों की खातिर सलीब पर क्यों लटकना पड़ा? अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक खुदा में तीन में एक हैं तो फिर किसे खुश करने के लिए उन्होंने सलीब पर चढ़ना पसंद किया? अगर अक़ीदा तस्लीस ईसाइयत का अहम और बुनियादी सतून है तो फिर शुरू के ईसाइयों यानी 225 ईस्वी से कबल ने इसे अपने ईमान का हिस्सा क्यों न बनाया? सेंट पाल, जिसे ईसाइयत का हकीकी और सच्चा बानी तस्वर किया जाता है, वो भी सच्चे खुदा के बारे में कुछ न जानता था। जब 1318 ईस्वी में अक़ीदा तस्लीस पर दो कलीसियाई अहदेदारों में तनाज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो सिकंदरिया का पादरी आरियोस, बिशप अलेक्जेंडर और शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन झगड़े में कूद पड़े। जब तनाज़ा के हल के लिए मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो शहनशाह
کانسٹائن نے چرچ کی تاریخ میں پہلی رومن کیتھولک کلیسائی کونسل کا اجلاس طلب کیا تاکہ وہ اس مسئلے کو حل کرے۔ 325 عیسوی میں 300 بشپ نسیہ میں اکٹھے ہوئے اور تثلیث ڈاکٹرین پر بحث کی۔ عیسائیوں کے خدا کی 3 ماہیتیں اور نوع سامنے آئے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا خون نہ بہانے دیا، تو پھر اس اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عقیدہ تثلیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں کہ خون اپنی خوشی کے لیے کیوں بہانے دیا؟ ہم آدم و حوا کے بچے ہیں، انہوں نے ایک گناہ کیا، اور عیسائی عقیدہ کے مطابق ہر انسان پیدائشی گناہ گار ہے۔ جہاں تک بائبل کا تعلق ہے وہ اس عقیدے کی تصدیق نہیں کرتی کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ مثلا کتاب یرمیہ کے باب 31 کی آیت نمبر 30 میں ہے، پھر یوں نہ کہیں کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے، کیونکہ ہر ایک اپنی ہی بد کرداری کے سبب سے مرے گا۔ ہر ایک جو کچے انگور کھاتا ہے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے۔ بائبل کی کتاب احبار کے باب 24 کی آیت نمبر 16 میں ہے، اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جو کوئی اپنے خدا پر لعنت کرے گا اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ کتاب حزقیل کے باب 16 کی آیت نمبر 20 میں ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اس کے لیے ہوگی اور شرار کی شرارت شریر کے لیے۔ اگر یسوع مسیح ایک خدا میں 3 ہیں، 3 میں 1 ہیں، تو پھر وہ صلیب پر کیوں چلائے الوہی الوہی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مرقس 34:15۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ مذکورہ بالا الفاظ کسی خدا کی زبان سے نکلے ہیں؟ یہ تو کرب و اذیت میں مبتلا ایک بے بس اور لاچار آدمی کی پکار ہے، جس میں وہ اپنے خالق اور آقا سے مخاطب ہے۔ یہ تھے وہ شکوک و شبہات جو میرے ذہن میں عیسائیت اور بائبل کے بارے میں پیدا ہوئے، اور میرا یقین اس مذہب پر سے بری طرح متزلزل ہو گیا، اور میں نے تلاش حق کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ اس وقت تک میں اسلام کے بارے میں کچھ نہ جانتی تھی۔ ایک روز میری ایک مسلمان سہیلی نے مجھے M.A. نبی کی کتاب کرسچین مسلم ڈائلاگ اور احمد دیدات کی چوائس اسلام اینڈ کرسچینٹی تحفہ میں دی۔ دونوں کتب میری زندگی میں نقطہ انقلاب ثابت ہوئیں۔ ان کتب کے مطالعہ سے میں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے عقیدہ کی پشت پر کوئی ٹھوس سچائی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسلام اور عیسائیت کا تقابلی مطالعہ شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک غیر مسلم اسلام کے بارے میں جو تصور رکھتا ہے، اسلام اس سے بالکل مختلف ہے۔ بطور غیر مسلم میرا اپنا یہ خیال تھا کہ مسلمان ایسے متشدد لوگ ہیں جو امن پر یقین نہیں رکھتے اور نہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ مطالعہ کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اسلام کے تو معنی ہی امن اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دینے کے ہیں۔ میری اس سہیلی نے مجھے احمد دیدات کی مزید کتب دیں اور جماعت اسلامی ہند دہلی کے اعلیٰ سطح کے دانشوروں اور بزرگ ارکان کے ذریعے میرے شکوک و شبہات دور کرنے کی کوشش کی۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب دینیات نے اسلام کا ایک مکمل تصور میرے سامنے رکھا۔ اس مطالعہ نے مجھے بے چین کر دیا کہ پوری کائنات کے خالق اور رب اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھنے والے کی حیثیت سے مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا، اور پھر قرآن نے بہت جلد میرے سامنے حق و صداقت کو واضح اور واشگاف کر دیا۔ الحمدللہ، اب میں خوش اور مطمئن ہوں۔ میں اعتماد سے کہہ سکتی ہوں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر اس سوال کا تسلی بخش جواب دے دیا جو میرے ذہن میں تھا۔ قرآن مجید تو ایک معجزہ ہے، یہ ایک بے نظیر اور بے مثال اور منفرد کتاب ہے۔ اس کی یہ انفرادیت شکوک و شبہات سے بالا ہے۔ یہ ہرگز انسانی تخلیق نہیں ہے، یہ تو کسی سپر ہستی کی تخلیق کرتا ہے۔ اس کتاب میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیا گیا ہے۔ کسی فرد کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو یا سیاسی یا معاشرتی، قرآن مجید سب کا حل پیش کرتا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ حیرت انگیز اور تحسین آفرین خصوصیت یہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ سے اس میں کسی حرف تو کجا اعراب تک کی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قیامت تک اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اور وہ خود اس کا محافظ ہے۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ یہ
ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، اس کے بالمقابل بائبل میں مسلسل تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ عیسائی پادری اور اسکالر اس میں جمع تفریق کرتے رہے ہیں، اور اس میں اس قدر تحریف ہو چکی ہے کہ اسے ہم خدا کا کلام نہیں کہہ سکتے۔ عیسائیوں کی اکثریت بائبل اور اناجیل کی تاریخ سے آگاہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عہد نامہ جدید میں شامل چاروں اناجیل کے چاروں مصنفین مرکز، متی، یوحنا اور لوکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم اثر نہ تھا، اور نہ کسی نے براہ راست عیسیٰ علیہ السلام کو واعظ کرتے سنا۔ چاروں اناجیل 70 اور 115 عیسوی کے درمیان عرصہ میں یونانی زبان میں لکھی گئیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان آرامی تھی۔ سب سے پہلے مرقس انجیل لکھی گئی، اور یہ روم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب کیے جانے کے 40 سال بعد لکھی گئی۔ متی کی انجیل 80 عیسوی میں یونانی میں لکھی گئی۔ تیسری انجیل لوکا یونان میں 90 عیسوی میں لکھی گئی۔ انجیل یوحنا 110 اور 115 عیسوی کے درمیان ایفیسس میں یا اس کے قریب کی دوسری جگہ کسی نامعلوم مصنف نے لکھی۔ یہ سامی مخالف تھا، اور اس نے یہودیوں کو یسوع مسیح کے دشمن کے طور پر پیش کیا۔ اسلام سے متعلق میرا مطالعہ جاری تھا کہ بہتر مستقبل کے لیے میں سعودی عرب آ گئی۔ یہاں میں نے مسلمانوں اور ان کے طرز زندگی کا نہایت قریب سے مشاہدہ کیا۔ یہاں میں نے محسوس کیا کہ قادر مطلق خدائے حق نے یہودیوں سے اپنی بادشاہت چھین کر مسلمانوں میں قائم کی ہوئی ہے، جیسا کہ یسوع مسیح نے پیشین گوئی کی تھی۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی۔ متی 44:21۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بائبل کی کتاب احبار میں فرمایا تھا۔ سعودی عرب میں مجھے تقابل ادیان کے مطالعہ کا سنہری موقع ملا۔ لٹریچر، آڈیو اور ویڈیو کیسٹوں کے علاوہ چلتی پھرتی زندہ شہادتوں نے میری بڑی مدد کی۔ یہ زندہ شہادتیں وہ انسان تھے جنہوں نے سچائی اور دین حق کا راستہ پانے کے لیے بڑی تحقیق اور محنت کی تھی۔ جب انہیں صراط مستقیم مل گیا تو انہوں نے عیسائیت کو خیر بات کہہ کر اسلام قبول کر لیا۔ ان لوگوں کی تحقیق اور تجربے میرے لیے نہایت سود مند اور مشعل راہ ثابت ہوئے۔ امریکی نو مسلمہ مسز خدیجہ واٹسن، جو کسی امریکی یونیورسٹی میں شعبہ الہیات کی تھیالوجی کی پروفیسر رہ چکی ہیں، کے ساتھ براہ راست مکالمہ روحانی تسکین کی تلاش میں میرے لیے نہایت نفع بخش رہا۔ اسی دوران میں نے انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ نو مسلموں کی رودادوں کا مطالعہ کیا۔ ان میں پروفیسر عبدالاحد داؤد، سابق نام ریورنڈ ڈیوڈ بینجمن کلدانی، ایک بشپ اور رومن کیتھولک پادری، محمد دی بائبل کا مصنف، قسیس پادری چارلس ولیم پختال کے بیٹے محمد مارمر ڈیوک پختال کی داستانیں خاصی اہم تھیں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ جس کا مجھے سامنا تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو صحیح طریقے سے عبادت کرنے کے قابل نہیں پاتی تھی۔ میں یہ تو جان گئی تھی کہ خدائے واحد ہی ہر چیز کا خالق ہے، لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ سچا واحد الہ عیسائیت میں ہے یا اسلام میں۔ یہ حقیقت ہے کہ دونوں مذاہب ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، مگر عبادت کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ اب پھر میں کیا کروں؟ یہ سوال مجھے مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ میں نے اپنی یہ پریشانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، اے میرے اللہ، میں دعا کے لیے تیرے حضور میں حاضر ہوں۔ تم سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا، تم ہی جانتے ہو کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں، میرے دل میں کیا ہے اور میں کیا چاہتی ہوں، لیکن میں نہیں جانتی کہ تم اسلام اور عیسائیت میں سے کس کو ترجیح دیتے ہو، کس کو پسند کرتے ہو۔ اب میں عیسائی نہیں ہوں کہ عیسائیت میں خدا کے تصور کے بارے میں میرے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں، اور نہ میں مسلمان ہوں کہ میں ایک مسلمہ کی طرح زندگی نہیں گزار رہی۔ اے میرے اللہ، صحیح مذہب کے انتخاب میں میری رہنمائی فرما۔ میں صرف سچائی کی تلاش میں ہوں، اس لیے مجھے گمراہ ہونے سے بچا لے۔ اگر مذہب عیسائیت صحیح ہے تو پھر مجھے اس پر جما دے، اور اس کے بارے میں میرے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور کر دے۔ اگر اسلام سچا ہے تو پھر اس کی سچائی کی توثیق کر اور میرے دل میں مستحکم کر دے۔ میری مدد کر اور میرے اندر اس قدر جرأت پیدا کر دے کہ میں اپنے مستقبل کے دین کے طور پر اسے قبول کر لوں۔ قرآن اور بائبل کے تقابلی مطالعہ اور خلوص دل سے اللہ تعالیٰ
کہ حضور دعا نے اسلام کی طرف مائل میرے دل کو تقویت بخشی اور میں اندر ہی اندر مسلمان ہو گئی۔ میں نے مسلمانوں کی طرح نماز پڑھنی شروع کر دی۔ پوری نماز کے دوران میں نے محسوس کیا کہ اسلام کی سب سے زیادہ پرکشش چیز نماز ہے۔ عیسائیت کی نماز میں ایک عیسائی یسوع مسیح کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہے، لیکن اسلام میں نماز کا مطلب ہے کہ دنیا کے تمام امور سے کٹ کر خدائے بزرگ و برتر کا قرب حاصل کرنا، اس کی حمد و ثنا اور بڑائی بیان کرنا، اس کے انعام و اکرام پر اس کا شکر ادا کرنا۔ صرف اللہ ہی جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے مفید اور سود مند ہے، اور وہی ذات یکتا ہماری تمام ضروریات پوری کرتی ہے۔ 1421 ہجری کے رمضان مبارک کا بھی میں نے مشاہدہ کیا۔ میں تو اسے ایک معجزہ ہی تصور کرتی ہوں، کیونکہ میرے خیال میں مسلمانوں کی طرح روزے رکھنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں نے تجربہ کے طور پر روزے رکھنے شروع کیے کہ جان سکوں کہ آیا میں اسلام کے حکام پر عمل کر سکوں گی یا نہیں۔ الحمدللہ پورے 30 روزے رکھنے میں کامیاب رہی، تاہم میں نے اب بھی روایتی طریقہ سے اسلام قبول نہ کیا، کیونکہ میں اپنی فیملی اور سہیلیوں کے ممکنہ رد عمل کے خوف میں مبتلا تھی۔ میں سوچتی تھی کہ کہیں وہ مجھے اپنے آپ سے دور نہ کر دیں اور میں تنہا نہ ہو جاؤں۔ اس خوف کے باوجود سورۃ توبہ کی آیات 23 اور 24 کے مطالعہ نے مجھے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرنے پر مجبور کر دیا کہ ایک سچے مسلمان کے لیے اس خوف کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں تو ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ، اور تم میں سے جو انہیں رفیق بنائیں گے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہاری برادری اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے کا تم کو اندیشہ ہے اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ پیاری ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ کا مقرر قانون یہ ہے کہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان آیات کے مطالعہ سے میں نے محسوس کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی طرف میری رہنمائی کر دی ہے، اور اب عیسائیت کی طرف دیکھنا میرے لیے اچھا نہ ہوگا۔ چنانچہ الحمدللہ 12 ذی القعدہ 1421 ہجری یعنی 6 فروری 2001 کو اسلامک ایجوکیشن سینٹر طائف میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں جس نے میری رہنمائی کی اور جس کی رحمتوں کے باعث آج میں مسلمان ہوں۔ قبول اسلام سے قبل اور بعد میں مجھے بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی تنقید اور دیگر مشکلات کا مقابلہ کرنے کی میرے اندر ہمت پیدا کر دی اور دین اسلام پر مجھے استقامت عطا فرما دی۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔